हालेलुया। पादरी विक्टर डीन और पाकिस्तान डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद के कलाम में से आज खुदावंद हमसे जिस पैसेज या हवाले से मुखातिब होना चाहता है, मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत से लेके 16वीं आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 16। यहाँ लिखा है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज़ ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया, और कोई 1 घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदा से कहा, मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज़्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ इस पिछले को भी उतना ही दूँ। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? या तू इसलिए कि मैं नेक हूँ बुरी नज़र से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, ये हवाला आपने सुना, और ज़रा अपने चौगिर्द इर्द गिर्द निगाह करें। आजकल लोग अगर कोई पोजीशन पा लेते हैं, अगर कोई सरफराजी पाते हैं, तो उनके अंदर तकब्बुर और मगरूरी आ जाती है, और इंसान कई दफ़ा समझता है मैं सीनियर हूँ, कई दफ़ा समझता है मैं तो सालों से एक अच्छे ऑफिस पर हूँ, और कई दफ़ा अचानक उसको सरफराजी मिल जाती है तो उनके अंदर तकब्बुर आ जाता है, और वो समझते हैं कि हम कुछ हैं और अपने आप को ही सब कुछ समझने लगते हैं। लेकिन खुदा के कलाम में से अगर हम देखें तो ये जो हवाला है ये एक तमसील है, और ये तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त कही जब वो अपनी पैशन वीक के नज़दीक पहुंच चुके थे। खजूरों के एतवार से पहले अपने शागिर्दों से वो बातें कर रहे हैं, और ये तमसील जो है ये बड़ी ज़बरदस्त तमसील है। यहाँ क्या हमने पढ़ा? यहाँ हमने पढ़ा है कि वो एक पाकिस्तान का मालिक है। पाकिस्तान से मुराद
پاکستان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کلیسیا یا اسرائیل. پرانے وقتوں میں بنی اسرائیل کو پاکستان سے اس کی مماثلت کی گئی، تشبیہ دی گئی، اور اسی طرح نئے عہد نامے میں کلیسیا مسیح کا، خدا کا پاکستان ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کا مالک یا لینڈ لارڈ وہ پاکستان میں مزدوروں کو بھیجتا ہے. اور یہاں جب دیکھتے ہیں تو وہ صبح سویرے نکلتا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے آج کے دور میں صبح سویرے مزدور آ کر بیٹھ جاتے ہیں چوکوں پر، اس زمانے میں بھی اسی طرح مزدور مزدوری کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور وہ جا کر ان کو اپنے کھیتوں میں یا پاکستان میں مزدوری کے لیے لگا دیتے. تو صبح سویرے تقریباً 6 بجے اس وقت کے دستور کے مطابق مزدوری کا آغاز ہوتا تھا. جب سورج چڑھتا تھا مزدوری شروع ہو جاتی تھی، اور جب سورج ڈوبتا تھا یعنی شام کے 6 بجے تو مزدوری جو ہے اس کا اختتام ہو جاتا تھا پورے روز پورے دن کا. تو یہ شخص جو پاکستان کا مالک ہے یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے. یہاں ہم 5 گروپس دیکھتے ہیں. پہلا گروپ جو ہے صبح سویرے 6 بجے اس کو لگا دیا گیا. دوسرا گروپ جو ہے وہ تقریباً 9 بجے لگا. جو اگلا پہر ہے وہ 9 بجے شروع ہوتا ہے. پھر دوسرا پہر، پہلے پہر کے بعد دوسرا پہر پھر اس نے لگایا تقریباً 12 بجے اور مزدور لگائے. پھر لکھا ہے تیسرے پہر یعنی 3 بجے کے قریب اور مزدور لگائے. اور 5واں گروپ جو اس نے لگایا صرف دن ختم ہونے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا یعنی 5 بجے کے قریب. اب جب ان تمام کو اس نے مزدوری پر لگا دیا تو ان تمام کو مزدوری پر لگانے کے بعد شام کو وقت ہوا کہ ان کی مزدوری ان کو دی جائے. یاد رکھیں کہ کچھ صبح سویرے 6 بجے لگے تھے اور بیچ میں 5 مختلف گروپ مختلف ٹائمنگز میں وقتوں پر، اور سب سے آخری گروپ صرف 1 گھنٹہ پہلے کام پر لگایا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو اس کا مینیجر تھا، اس کا کارندہ تھا، اس سے کہا کہ بھائی ان کو مزدوری دو. جب مالک نے کہا ان کو مزدوری دو تو مالک نے جو مزدوری اس کو کہا وہ اس نے دینا شروع کر دی. تو اس نے یہاں اگر خدا کے کلام میں پڑھے تو اس نے پچھلوں سے شروع کیا، یعنی ان سے شروع کیا، پہلوں سے نہیں جو سب سے آخر میں آئے تھے، جو صرف 1 گھنٹہ پہلے یعنی 5 بجے کے قریب آئے تھے، ان سے شروع کیا. اور ان سے جب شروع کیا تو ان کو مزدوری دینے لگا. تو کتنی مزدوری دی؟ 1 دینار. 1 دینار اس لیے کہ جس طرح آج ایک مزدور کی مزدوری ہو سکتا ہے 700 ہو، اور ہر کوئی جو بھی مزدور کو لے کر جائے گا وہ 700 مزدوری دے گا. اس وقت پورے دن کی دہاڑی جو تھی وہ 1 دینار تھا، تو وہ واجب تھا. تو اس نے سب کو 1 دینار دیا. لیکن ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس نے شام پڑتے ہی مزدوری دینا شروع کر دیا. یہ نہیں سوچا کہ کل دوں گا. یعنی خدا کے کلام کے مطابق مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اگر آپ احبار کی کتاب 19 باب کی 13ویں آیت میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا اور نہ اسے لوٹنا. مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے. اور یہی چیز استثنا 24 باب کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ہے. تو وہ شریعت کے مطابق بالکل انصاف کر رہا تھا اور انصاف کے مطابق پیسے دے رہا تھا. لیکن بڑی اہم راز کی بات ہے کہ اس نے کس کو بلایا سب سے پہلے؟ اس گروپ کو جو صرف 1 گھنٹہ کے لیے کام کر چکا تھا. اب جب 1 گھنٹے والے گروپ کو سب سے پہلے 1 دینار مزدوری مل گئی
تو جب پہلا گروپ جو تھا اس کی باری آئی تو اس کو بھی 1 دینار. تو پہلا گروپ جو 6 بجے سے لگا تھا وہ کہنے لگا ہم تو صبح سے دھوپ میں مارے جا رہے ہیں اور ہمیں وہی مزدوری دی جا رہی ہے. ہم نے تو سوچا تھا. وہ آپس میں بھی بڑبڑانے لگے, گفتگو کرنے لگے کہ یہ کیا بات ہے. تو اس وقت جب انہوں نے بڑبڑانا شروع کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ زیادہ مزدوری ملنی چاہیے. تو پھر جو مالک تھا اس نے کہا, اس سے شکایت جب کی گئی مالک سے, گھر کے مالک سے, تو اس نے کہا شکایت یہ تھی کہ انہوں نے صرف 1 گھنٹہ کام کیا ہے. ذرا غور کریں, یہ شکایت تھی, اور مزدوری ہمارے برابر ان کو مل رہی ہے. ہم نے دن بھر محنت کی اور سخت دھوپ میں کام کیا, وہ تو شام کو آئے. کبھی کبھی ہم بھی ایسے کرتے ہیں. ہم بھی اگر ہم سے زیادہ برکت کسی دوسرے کو ہم سے کم محنت کر کے ملنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر حسد اور جیلسی آ جاتی ہے. ہمیں حالانکہ اپنے انصاف کے مطابق پوری مزدوری مل رہی ہوتی ہے, اور یہ ان کی پوری مزدوری تھی. مالک نے کیا کہا, اگر آپ 13ویں آیت میں پڑھیں تو مالک نے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا, کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہ ٹھہرا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا. یعنی تیرے ساتھ میں نے مقرر کیا 1 دینار, پوری دھیاڑی. اب دوسرے کو کیوں دیکھتا ہے؟ جو تیرا ہے تو اٹھا لے. یہ میری مرضی, جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی آخری کو دوں. جو مالک ہے وہ صفائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ میں ناانصافی نہیں کر رہا, میں انصاف کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے 15ویں آیت میں, مالک کہتا ہے کیا مجھے روا نہیں, یہ میرے لیے جائز نہیں کہ اپنے مال میں سے جو چاہوں سو کروں اور جتنا چاہوں جس کو دوں؟ میرا مال ہے. یا اس لیے کہ میں نیک ہوں تو مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے؟ میرے عزیز ذرا غور کریں اس بات پر. اور پھر آخری پنچ لائن 16ویں آیت ہے جس میں وہ کہتا ہے اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر ہو جائیں گے. میرے عزیز ذرا غور کریں اپنی زندگی پر. یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, یہ تمثیل مثال یسوع مسیح دے رہے ہیں, اور وہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی, یہ خدا کی مرضی ہے کہ جس کو جیسی برکت دے. انسان تکبر میں, غرور میں کبھی کبھار بہت آگے نکل جاتا ہے. یہ جو تمثیل ہے ہمیں ہیوملٹی, ہمبلنس, خاکساری, حلیمی سکھاتی ہے کہ ہم محض انسان ہیں, مالک خدا ہے, اور جس جگہ وہ ہم رکھتا ہے, جس جگہ وہ ہمیں عزت دیتا ہے, اس کی شکر گزاری کرنی ہے. میرے عزیزو میرے ساتھ ایک حوالہ پڑھیں, اور یہ آخری حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے اور 9واں باب رومنس 9, اور ہم اس میں دیکھتے ہیں 14ویں آیت سے. پس ہم کیا کہیں, کیا خدا کے ہاں بے انصافی ہے؟ ہرگز نہیں, کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا, اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا. پس یہ نہ ارادہ کرنے والے پر منحصر ہے اور نہ دھوڑ دھوپ کرنے والے پر, بلکہ رحم کرنے والے خدا پر. کیونکہ کتاب مقدس میں فرعون سے کہا گیا ہے کہ میں نے اسی لیے تجھے کھڑا کیا ہے کہ تیری وجہ سے اپنی قدرت ظاہر کروں اور میرا نام تمام روئے زمین پر مشہور ہو. پس وہ جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے سخت کر دیتا ہے. اے انسان, بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے؟ کیا بنی ہوئی چیز
بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تو نے مجھے کیوں ایسا بنایا؟ کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لیے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لیے؟ آمین۔ آئیں ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور اگر ہماری زندگی میں تکبر، کڑواہٹ ہے اور ہم اپنے خدا اور اپنے یسوع کی جگہ اپنے آپ کو لے آتے ہیں تو ذرا غور کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ خدا یسوع مسیح آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔